खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आज यहाँ पर प्रस्तुति सुनने के लिए कौन कौन आया हुआ है? अच्छा, ये तो हो गए हैं प्रस्तुति सुनने वाले। अब प्रस्तुति करने वाला कौन कौन आया हुआ है? याद रखिए, प्रस्तुति सुनना आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ प्रस्तुति करना है। प्रस्तुति सुनना उसका काम है। प्रस्तुति कौन सुनता है? खुदा सुनता है। फिर आप खुदा हैं। प्रस्तुति सिर्फ खुदा सुनता है, मैं और आप करते हैं। फरिश्ते वर्शिप करते हैं, खुदा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम अपने खुदा के जिंदा लाफानी बेमिसाल जो बयान करने से बाहर है, आज हम उस कलाम खुदा की तरफ आएंगे। इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आज तक बयान करूं, खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, अपनी सारी जान, अपने सारे दिल और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद से क्या कर? मोहब्बत कर। इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आप तक पहुंचाऊं, आप में से सभी लोग मुझे जानते हैं ना आप लोग मुझे। मैं मंगला से आता था, अब मेरी समझ लीजिए कि जो बदली हो गई वो लाहौर में हो चुकी है। तो मैं लाहौर से आया हूं, तो मैं आपकी कलीसिया का एल्डर साहब, गॉड ब्लेस यू, आपका और आपकी कलीसिया का दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत इज्जत दी। और मैं 3 दिन से 4 दिन से खालियां के अंदर हम लोग शादी पे आए हुए हैं। तो मुबशर साहब से बात हुई, तो मैंने बोला चलो आपकी कलीसिया में आके कलाम की इंजील की मुनादी करते हैं। तो उन्होंने बोला जी आप आ जाएं। तो ये सारा ऑनर, सारी इज्जत हम यहोवा यरी को देंगे। और आज जो मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आइए मेरे साथ कलाम खुदा को खोलिए। आप जरा कैमरे को स्टैंड सीधा मत छोड़ दें, बिल्कुल सीधा रख के ना। ओके आप बैठे हैं। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से आज हम देखेंगे यूहन्ना आरिफ का मकाशिफा, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में से आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम आपको और मुझे कैसी नसीहत बख्शता है। खुदा का कलाम आपको और मुझे कैसी नसीहत देता है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मांग तो तुझे दिया जाएगा। तो हमने प्रस्तुति के जरिए, दुआओं के जरिए से खुदा के रूह को मांगा है, खुदा के पाक रूह की तालीम को मांगा है, उसके गहरे मस्सा को मांगा है। वो तो जब मस्सा उतरता है, मौजूदात और काम तभी वजूद में आते हैं। हालेलुया। बच्चा होगा मेरे दरमियान कोई अगर ये आयत का विरुद्ध करना चाहता है तो भी उसे इजाजत है, नहीं तो मैं खुद इसकी विरुद्ध कर लेता हूँ। जी आज बेटा, यूहन्ना आरिफ का मकाशिफा, आप आगे हैं। यूहन्ना आरिफ का मकाशिफा, उसका 2 बाब और उसकी वर्ष को आज हम पढ़ेंगे। सिर्फ एक आयत को आज हम पढ़ेंगे 5। और आज के मेरे जो मौजू है, आज का जो मेरा अनुमान है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सलाह और मशवरा। तो हर घर के अंदर कामयाबी के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एक अच्छे सलाह, एक अच्छे मशवरे की जरूरत होती है। और कलीसिया और घराने और मुल्क और रियासतें उस वक्त बहाल होती हैं जब सलाह और मशवरे अच्छे किए जाते हैं। हुकूमतें कामयाब उस वक्त होती है जब अच्छी सलाहकारी होती है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि बगैर सलाह के लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। बगैर सलाह के लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। तो आइए अपनी
توجہ کو خدا کے کلام کی طرف ہم لگائیں گے. ہم اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے آج کے کلام کی فٹ کو پڑھیں گے. یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں کچھ یوں مذکور ہے. یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 2واں باب اور 5ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. آمین. جماعت بولے آمین. آمین. کیا ہی کسی نے خوب فرمایا ہے، کیا ہی کسی نے خوب فرمایا ہے، گیا عرش پر تو کہا مجھ کو فرشتوں نے، گیا عرش پر تو کہا مجھ سے فرشتوں نے، جس نے خدا کو دیکھا ہے وہ سمجھے مسیح کو دیکھا ہے. جس نے خدا کو دیکھا ہے وہ سمجھے مسیح کو دیکھا ہے. اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا، اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا. اس نے سدا مریضوں کو بخشی شفا، جو کہ رتبہ خدا سے اس کو ہے ملا، کسی اور کو ملا ہی نہیں. ہاللویا. آئیے ہم خدا کے زندہ اس کلام کی طرف آئیں گے. یہ وہی کلام ہے جو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہی کلام ہے جو جبرائیل کے ذریعے کواری کے باطن کے اندر گیا. یہ وہی کلام ہے جس کا نام یسوع رکھا گیا. یہ وہی کلام ہے جس کی بابت جبرائیل نے کہا کہ وہ بزرگ ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. آج اسی کلام خدا کے اندر سے ہو کے ہم بات کریں گے، اور بات ہم جو بھی کریں گے کلام خدا کے اندر ہو کر آج ہم بات کریں گے. تو بڑی توجہ سے آج آپ اس بات کو سن لیجیے. جیسا کہ بیٹی نے اس آیت کو پڑھا، بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کے تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. تو میرے عزیزو، یہ ایک ایسی گفتگو اس آیت کے اندر نظر آ رہی ہے، ایک ایسی صلاحکاری اس آیت کے اندر نظر آ رہی ہے. وہ یہ جو صلاحکاری ہو رہی ہے یہ عزت کی کلیسیا کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ وہی کلیسیا ہے جس کا نگہبان یوحنا عرف ٹھہراتا ہے لوگوں کو. یہ وہی کلیسیا ہے جو 7 کلیسیاؤں کے اندر پہلی کلیسیا ہے، اور اس کلیسیا کا نام تھا عزت کی کلیسیا. اور عزت کی کلیسیا کے ساتھ اس آیت کے اندر ایک صلاح اور مشورہ نظر آ رہا ہے. اس آیت کے اندر اب خداوند یسوع مسیح یوحنا عارف کے ذریعے بات کرتا ہے. عبرانیوں کی کتاب کے اندر لکھا ہے، دادا بدادا عبرانیوں کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ دادا بدادا حصہ بہ حصہ طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا. آخری دور کے اندر ایک وقت آیا فرشتوں کے ذریعے کلام ہوا، ایک وقت آیا وہ بیٹے کے ذریعے کلام ہوا. کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ آخری زمانے کے اندر اپنے بیٹے کے ذریعے ہم کلام ہوا. اس دور کے اندر وہ اپنے خادموں کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے، اور کلام کے اندر رسولوں کے ذریعے کلام کیا. اس دور کے اندر نبیوں کے ذریعے کلام ہوا، اور آج کے دور کے اندر وہ خادموں کے ذریعے کلام کرتا ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ عزت کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ. بھائی یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اب عزت کی کلیسیا کو کیا لکھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اگر عزت کی کلیسیا ایک رائٹ ہے، وہ رائٹ وے پہ ہے، وہ اچھے کام کر رہی ہے، وہ زبردست کلیسیا ہے، وہ جلالی کلیسیا ہے، وہ خدا کے ساتھ چلنے والی ہے، وہ خدا کے ساتھ رفاقت کرنے والی ہے، وہ ہر لمحہ جاگنے والی، وہ دعا میں روزے رکھنے والی کلیسیا، تو پھر خدا کا کلام عزت کی کلیسیا کی کانٹ چھاٹ کیوں کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے کانٹ چھاٹ اس کی ہوتی ہے جو غلط ہوتا ہے. تو عزت کی کلیسیا کو جب ہم اوپر سے پڑھتے ہیں تو بڑے توجہ سے اس بات کو سنیے کہ وہ کلیسیا تھی کیسی. آج کا میرا موضوع صلاح اور مشورہ. اب یہ صلاح اور مشورے کو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا. عزت کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ،
اس سے پہلے کہ میں فرشتے کے بارے میں آپ کو بتاؤں فرشتہ ہے کیا، فرشتہ کسے کہتے ہیں، فرشتے کا مطلب کیا ہے، کلیسیا ذرا مجھے بتائیں۔ میں چاہوں گا ذرا چند لمحوں کے لیے ذرا بچوں کو ذرا 2 منٹ دے لیا، آپ اپنی گود میں رکھیں، یہ بڑا اہم وقت چل رہا ہے۔ فرشتہ ہے کیا، فرشتہ کسے کہتے ہیں، فرشتے کا مطلب کیا ہے، کلیسیا بتائیں مجھے کیا؟ فرشتے کا مطلب ہے بھیجا ہوا، فرشتے کا مطلب ہے بھیجا ہوا۔ میرے اور آپ کے آقا کو نام فرشتے کا دیا گیا اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے، لیکن عبرانی کی گلتیوں کی کتاب کے اندر یہ بات ہے، اس کے چوتھے باب اس کی پہلی اور چوتھی آیت تک ہم پڑھے تو چوتھی آیت سے جب ہم نیچے آئے تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یعنی وہ بیٹا ایک فرشتے کے ذریعے پیغام لے کر آیا، وہ انجیل کی خوشخبری لے کر آیا، اور کلام کے اندر لکھا ہے فرشتے کا مطلب ہے بھیجا ہوا، اور خداوند یسوع مسیح خود فرشتہ بن کر ایک خوشی کا پیغام لے کر ایک کنواری کے باطن کے اندر اترا، وہاں سے دنیا کے اندر آیا اور دنیا کے اندر آ کے کہا، اے بول دے دبے ہوئے لوگوں، تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ حقیقی آرام، حقیقی تسلی، حقیقی اطمینان میں ہوں۔ فرشتے کا مطلب ہے بھیجا ہوا، فرشتے کو ٹرانسفر کیا گیا، بھیجا گیا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اب فرشتہ ہے کون، اب یہاں پر جو جس فرشتے کی بات ہو رہی ہے یہ فرشتہ ہے کون، کیا یہ وہ فرشتہ ہے جو آسمان پر کام کر رہے ہیں، یہ کون سا فرشتہ ہے، یہ فرشتہ افسس کی کلیسیا کا پاسٹر ہے، یہ کلیسیا کا خادم ہے، یہ افسس کی کلیسیا کا ایک خادم ہے، اور یوحنا عارف کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح اب یوحنا عارف کو کہہ رہے ہیں کہ افسس کی کلیسیا کے کو لکھ دے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ افسس کی کلیسیا کو پیغام دے، کیوں پیغام دے، وجہ کیا تھی؟ آئیے کلام خدا کی رہنمائی میں چلتے ہوئے آج ہم اس وجہ کو، اس ریزن کو دیکھیں گے، کیا ضرورت پڑ گئی کہ افسس کی کلیسیا کو صلاح دینے کی۔ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے اور سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ کتنی پیاری بات اس کے اندر آئی ہے، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو، برے غلط لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس کے اندر ایک بڑی اہم برائی ہے اس کلیسیا کے اندر، جو آج کلیسیاؤں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر لڑائی، کلیسیاؤں کے اندر جھگڑے، کلیسیاؤں کے اندر بدعتیں، کلیسیاؤں کے اندر مار پیٹ، کلیسیاؤں کے اندر یہ غصے تفرقے، اس کی وجہ ابھی اس کے اندر ہے۔ کیوں خادم بھاگ رہے ہیں کلیسیاؤں سے، کیوں آپس کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں؟ یہ بڑی توجہ سے سنیے اس بات کو۔ اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو میں جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو زعما کر جھوٹا پایا۔ تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھکا نہیں۔ آگے خدا کا بندہ یوحنا عارف اس بات کو بیان کرتا ہے، مگر مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ اب کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم میری خاطر مصیبت اٹھاتے بھی تھکا نہیں، تم ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ وہ کلیسیا تھی جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھتی، یہ وہ کلیسیا تھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھاتی، یہ وہ کلیسیا تھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہر بات رہنے والی، جاگنے والی۔ تو افسس کا مطلب کیا ہے؟ افسس کا کیا مطلب ہے؟ افسس آگے آنے والے دنوں کے اندر میں 7 کلیسیوں پر روح اس کے ذریعے ایک بھید کھولنے والا ہوں، اپنے ذریعے نہیں، سوری ٹو سے، پاک روح کے ذریعے۔ آج پہلی کلیسیا پر بات ہو رہی ہے۔ افسس کا مطلب کیا ہے؟ افسس کا مطلب ہے محبوب یا دلدار، دلدار یا محبوبہ۔
اب یہ افسر کی کلیسیا اتنی خداوند یسوع مسیح کے قریب تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے ڈائریکٹ سے محبوبہ بول دیا۔ افسس کا جو مطلب ہے وہ محبوبہ ہے، افسس کا جو مطلب ہے وہ دلدار ہے، دلدار یا محبوبہ۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی لاڈلی کلیسیا ہے، اور اس کلیسیا کے اندر اب دیکھیے خوبی کیا آ رہی ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے، اور تم میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ ایک شکایت ہے۔ اب یہ ایک ایسی کلیسیا ہے، بیٹا ذرا توجہ کریں یہاں میری طرف، یہ بڑا اہم اور بڑا قیمتی وقت ہے۔ بچے کے ساتھ بعد میں باتیں کر لینا۔ کلام کے اندر لکھا ہے دودھ پیتے ہوئے بچے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ بچے کو کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رکھتے ہو میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑا اہم پیغام آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، توجہ سے سنیے ذرا، بچوں کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے۔ اب افسس کی کلیسیا کے ساتھ اب یہ صلاح کاری ہو رہی ہے، اب افسس کی کلیسیا کے ساتھ اب صلاح مشورہ ہونے لگا ہے، اور یہ صلاح مشورہ کسی اور ذریعے نہیں، اب خدا ڈر رہا کہ یوحنا عارف کے ساتھ بات کرتا ہے، اور یوحنا عارف پینتنس کے جزیرے کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے، اور کلام آسمانوں سے اترتا ہے۔ پالوس یہ بات کہتا ہے، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، میں نے تم تک پہنچا دی۔ اب یہ مکاشفہ یوحنا عارف تک آیا، یوحنا عارف کے پاس کا مکاشفہ آیا، اور اس نے لکھ کر کلیسیاؤں کو بھیج دیا، اور کلیسیاؤں کے اندر یہ بات ہے کہ افسس کی کلیسیا کے رشتے کو یہ لکھ جو اپنے دائیں ہاتھ میں سونے کے ستارے لیے ہوئے، سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں وہ پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم مدوں کو دیکھ نہیں سکتا، میں جانتا ہوں تم مصیبت اٹھاتے اٹھاتے میری خاطر تھک گیا، تو تھکا نہیں، تو پیار کرتا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، لیکن آگے جا کر کلام کے اندر لکھا ہے لیکن مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے۔ بھائی اتنا کچھ ہونے کے باوجود شکایت تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب شکایت کیا ہے؟ آئیے آج ہم شکایت کو دیکھیں گے۔ امریکہ بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس سے آ کر تیرے چراغدان کو ہٹا دوں گا۔ بھائی ایسی کون سی غلطی تھی، ایسی کون سی میجر مسٹیک افسس کی کلیسیا سے ہوئی؟ وہ ایک ہی تھی، وہ مصیبت بھی اٹھا رہی ہے، وہ دکھ بھی اٹھا رہی ہے، لیکن دل اور جان اور روح سے خدا سے محبت نہیں ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خدا سے کیا کر، ذرا مجھے آپ کی بات آنی چاہیے، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنے ساری عقل سے خداوند سے محبت کر۔ اور یہ اس سے کلیسیا بہت کچھ ہونے کے باوجود اگر عقل سے چل رہی ہے تو دل سے نہیں چل رہی، اگر دل سے چل رہی ہے تو جان سے نہیں چل رہی۔ تو آج کلیسیاؤں کے اندر یہ باتیں ہیں، دکھاوے کی دعائیں، دکھاوے کے روزے، دکھاوے کی ریاستیں، دکھاوے کی پریکٹسیں، اور کلام کے اندر لکھا ہے آج خیال کر تو کہاں سے گرا ہے۔ اب دیکھنا اس بات کو، یہ گرنے کے بابت کیوں یہاں پر بیان کیا گیا، اگر تو توبہ نہ کرے۔ اب افسس کی کلیسیا، اس کا مطلب ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق وہ نجات یافتہ تھی، افسس کی کلیسیا نے توبہ کی ہوئی تھی، وہ نجات یافتہ تھی، توبہ اس نے کی، خدا کے ساتھ چلتی، خدا کے ساتھ رفاقت، خدا کے ساتھ رہنا، خدا کے ساتھ چلنا، لیکن پھر سب کچھ ہونے کے بعد کیوں خدا کے بندہ یوحنا عارف نے کہا کہ بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور پہلے کی طرح توبہ کر۔ اس کا مطلب ہے افسس کی کلیسیا کے اندر گناہ آ گیا، افسس کی کلیسیا کے اندر بدکاری آ گئی، افسس کی کلیسیا کے اندر ایسا گناہ آیا کہ خدا جدا ہو گیا، خدا نے اپنا پیغام یوحنا عارف کے ذریعے بھیجا، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس سے تیرے چراغدان کو ہٹا دوں گا۔ آپ جانتے ہیں بائبل کے اندر کہاں کہاں سے چراغدان ہٹا ہے؟ بائبل کے اندر آپ جانتے ہیں بزرگ ابراہیم اور اس کے لوط بھتیجے کو آپ جانتے ہیں، اور جب لوط نبی کی ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں
तो जब हम लूत नबी को देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं अपने मौजू पे रहूंगा। तो वहां पर हमें एक सदूम और अमूरा की जमीन नजर आती है, और सदूम और अमूरा की जमीन पर जब हम खुदा की नजर पड़ी और उस जमीन पर गुनाह हद से बढ़ गया। यहाँ पर कलाम के अंदर लिखा है कि मर्द मर्द के साथ रुसाई करने लगा, गुनाह बढ़ते गए, हर जात के अंदर गुनाह, हर घराने के अंदर गुनाह, हर जिंदगी के अंदर गुनाह। अब तौबा तक नौबत नहीं जारी। और कलाम के अंदर लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। अब सदूम और अमूरा के अंदर गुनाह पैदा हो गए थे। अब सदूम और अमूरा के अंदर ऐसे वक्त हो चुके थे, ऐसे मामलात हो चुके, और उनके गुनाहों की सीधी आवाज खुदा के पास पहुंची और खुदा ने कलाम किया। जब खुदा ने कलाम किया तो वहां 2 फरिश्ते भेज दिए, और कलाम के अंदर लिखा है कि जब फरिश्तों ने जाकर वहां अंजील की मुनादी करने से पहले 2 बंदों को 3 जिंदगियों को वहां से लिया, उनको लेकर बाहर चले गए। और सदूम और अमूरा पर जब आग बरसी तो वहां पर चिराग हट गया। जब वहां से चिराग हट गया और रूल के जरिए से कलाम के अंदर लिखा है कि आसमान से आग और गंधक की झील, आग और गंधक बरसना शुरू हो गई। वहां पर वो सदूम और अमूरा पूरा का पूरा जमीन पर भस्म हो गया, पूरा का पूरा शहर तबाह व बर्बाद हो गया, क्योंकि वहां से चिराग हट गया था। जहां से चिराग हट जाता है तो वहां का हाल सदूम और अमूरा से बदतर हो जाता है। और कलाम के अंदर लिखा है कि अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास से तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। तो जहां से चिरागदान हटा दिया जाए, उन लोगों का, उस कलीसिया का, उस इलाके का, उस शहर का, उस मुल्क का हाल सदूम और अमूरा जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं बात मिलती है, बस तो खुदावंद यीशु मसीहा ये चाहते थे कि मैं इफ्तर की कलीसिया को 50 साल पीछे लेके जाऊं। ये जैसी खिदमत में सरगर्म थी ना 50 साल पीछे, ये उसी तरह खिदमत करे, ये उसी तरह मेरे साथ रहे, ये उसी तरह मेरे साथ मोहब्बत करे, उसी तरह मेरे साथ चले, मेरे हुक्मों पर अमल करे। खुदा यह चाहता था कि इफ्तर की कलीसिया 50 साल पीछे जाए और अपने किरदार को देखे, अपनी जिंदगी को देखे। उन्होंने कहा बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। आज यही बात अगर वो इफ्तर की कलीसिया के साथ है, यही बात आपके साथ भी है, यही बात मेरे साथ भी, यही बात तमाम कौमों कबीलों के साथ है। बस तू ख्याल कर कि कहां से गिरा है और पहले की तरह तौबा कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आके तेरे चिरागदान को हटा दूंगा। आखिरी हवाले को देखेंगे, इसके बाद हम आमीन करेंगे। यिर्मयाह 8 बाब उसकी आयत को आज हम पढ़ेंगे 4 और 5 में। आप लोगों के लिए इस आयत को पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है यिर्मयाह नबी की किताब उसका 8वां बाब उसकी 4 और 5 आयत के अंदर यूं लिखा है, और तो उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? अब खुदा का बंदा इससे पहले कि यिर्मयाह नबी इस्राएल के साथ जाकर कलाम करता, अब खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी इस्राएल के साथ जाके हम कलाम होता। ये वो यिर्मयाह नबी है जो मां के बातन के अंदर से जिसका चुनाव हुआ, ये वो नबी है जो पैदा होने से पहले जिसके नबी मुकर्रर कर दिया गया। ये वो यिर्मयाह नबी है जो खुदा ने कहा कि जा तू कलाम कर। ये वही यिर्मयाह नबी है कि वो कहने लगा मैं तो बच्चा हूं, मैं बोल नहीं सकता। तो खुदा ने फरमाया कि जब तू अपने माँ के बातन के अंदर था तो मैंने वही तो तुझे नबी मुकर्रर किया। तू जा, तू उखाड़ेगा तो उखाड़ दिया जाएगा, तू उठाएगा तो उठा दिया जाएगा, क्योंकि मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दूंगा। और यही कलाम इससे पहले कि यिर्मयाह कलाम करता, यिर्मयाह से कलाम करने से पहले खुदा खुद यिर्मयाह के साथ कलाम कर चुका था। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है खुदा यिर्मयाह के साथ कलाम कर रहा है। जरा गौर से सुनिए इस बात को।
کہ خدا یرمیہ کے ساتھ کیا کلام کرتا ہے. اور تو ان سے کہہ دے. یہ بات افسر کی کلیسیا کے ساتھ پیچھے ہو رہی ہے آگے جا کے مکاشفہ کی کتاب کے اندر. اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس سے آ کے تیرے چراغدان کو ہٹا دوں گا. یا بلکہ اور تو ان سے کہہ دے. خداوند یوں فرماتا ہے کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہوئے ہیں؟ خدا چاہتا تھا کہ میرے لوگ پیچھے آئے. خدا چاہتا تھا کہ میری بھیڑیں، میری کلیسیا، میرے بیٹے، میری بیٹیاں میری آواز کے شنوا ہو. لیکن ہم آواز خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوتے، ہم شنوا کسی اور کے ہو جاتے ہیں. اس کی کلیسیا کے ساتھ صلاح کاری کی. آج کی کلیسیوں کے ساتھ صلاح کاری کی، خادموں کے ساتھ صلاح کاری کی، گھرانوں کے ساتھ صلاح کاری کی، ملکوں کے ساتھ صلاح کاری کی، شہروں کے ساتھ صلاح کاری کی. خدا صلاح کاری کرتا ہے. خدا صلاح دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر. میری تعلیم کو اپنے گلے کا توق بنا. یوں تیری عمر دراز ہوگی اور تو خوب اور تو جہاں جہاں جائے گا تیرے دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دے گا. تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر کلام ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب خدا کی ذات آپ کی ذات کے اندر ہوگی. یہ اس وقت ہوگا جب روح القدس آپ کے درمیان ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو خدا کا لحاظ ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب خدا کے خادموں کا لحاظ ہوگا. تو آج کا میسج کیا تھا؟ صلاح اور مشورہ. تو صلاح اور مشورہ کس کے ساتھ کیا گیا؟ افسس کی کلیسیا کے ساتھ. تو کس نے کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا عارف کے ذریعے. تو وہی صلاح کاری میرے لیے بھی، وہی صلاح کاری آپ کے لیے. آج آپ سوچیے، ابھی میں آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوں اور اسی دعا کے اندر خدا میرا ایمان ہے کہ آج یہاں پر زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ لازمی کرے، کیونکہ خدا کا روح یہاں پر کام کرے. خدا کا روح کو زیادہ جنبش کرے. اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی آنکھیں بند کرنے میں سازندوں سے گزارش کروں گا خدا کے خادموں کو کورس گائیں گے ہم، اور اسی کورس کے دوران ہم دعا کریں گے. اور اسی دعا کے دوران میں چاہوں گا وہ بیٹیاں جو کسی برکت کی محتاج ہے آج وہ برکت دے. آج اپنے آپ اپنے ذات کے اندر اپنے دل کے اندر صلاح کریں. آج اپنے دل کے اندر سوچیں. میں چاہوں گا سبھی میری بیٹیاں گھٹنوں کے بل ہو جائے گھٹنوں کے بل اور خدا کے آگے جھکیں. میں چاہوں گا آج خدا کے خادم بھی ذرا گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے تو بہتر ہوگا. خدا آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے. مسز چاند کے لیے بھی اور یہاں پر ایک نام دیا گیا ہے اینٹی زینت کے لیے بھی. میں تو صرف اس پرچی کو جانتا ہوں، لیکن جس پرچی کے اندر جو زندگیاں ہیں خدا ان زندگیوں کو دلوں کو جان لیتا ہے. آئیے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اور مکمل طور سے ہم زندہ یہوہ خدا کے بیٹے یسوع کے نام کے آگے جھکیں گے اور اپنے آپ کو خدا کے آگے پیش کریں گے اور آج اپنے ساتھ رب سنا کریں گے. اے میرے خدا، اے میرے خدا عظیم، اے یہوہ، اے یہوہ سلوت، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. او گلوری ٹو گاڈ، او یہوہ شکر گزاری کرتے ہیں. او یہوہ ہاللویہ ہاللویہ. ہم تو خدا کے کلام کے طریقہ ہے. اور خیال کر تو کہاں سے گرا ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ صلاح کرنی چاہیے. سوچئے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسا ہوا ہے. آپ خدا کے پاس روح سے بات کیجئے. خدا کے پاس روح سے کہ میری زندگی کے اندر یہ کمی آ رہی ہے. پاک روح مجھے اس کمی سے نکال دے. کے لیے
اگر کسی بیٹی کو اولاد کی ضرورت ہے تو پاکی کے اگر کسی کو بیماری سے علاج کی ضرورت ہے تو پاکی کے بیماری کو یہ دعا آپ کے پیارے بیٹے اور اپنے خدا یسوع کے نام سے آمین آمین جماعت بولے آمین 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 آج کس کس سے برکت دی آج کے کلام سمجھ بھی آئیے کہ سمجھ آئیے کہ جس کا مطلب کیا ہے دلدار اور محبوبہ اور یہ اصلاح کس کے ساتھ کی گئی ہے افضل کی کلیسیا کے ساتھ اور وہی صلاح آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے خدا صلاح کاری کرتا ہے خدا صلاح کاری کرتا ہے اپنے لوگوں کو بحال دیکھنا چاہتا ہے اپنے بیٹی بیٹیوں کو بحال دیکھنا چاہتا ہے تندرست دیکھنا چاہتا ہے تو اسی لیے وہ اپنے لوگوں سے صلاح کاری کرتا ہے آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت हालेलुया उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो आज आपके जो है नारा ही बताएगा कि आपने कितनी बरकत पाई है खुदा के कलाम के वसीला से क्योंकि हमने कलाम को सुना